अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह के अस्मा व सिफ़ात के आज के सेशन में आप सबको खुश आमदीद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सुब्हानक ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बना ज़िदना इल्मा। अल्लाह के अच्छे अच्छे नामों में से आज हम पढ़ेंगे अर्राज़िक़ अर्रज़्ज़ाक़। अर्राज़िक़ का मतलब है रिज़्क़ देने वाला, अर्रज़्ज़ाक़ का मतलब है मुसलसल रिज़्क़ देने वाला। सूरह जुमा में अल्लाह ताला का फ़रमान है, आप कह दीजिए कि जो कुछ अल्लाह के पास है वो खेल तमाशे और तिजारत से बेहतर है और अल्लाह बेहतरीन रिज़्क़ देने वाला है। सूरत ज़ारियात में फ़रमाया, और मैंने जिन और इंस को नहीं पैदा किया मगर ये कि वो मेरी इबादत करें। मैं इनसे कोई रिज़्क़ नहीं चाहता और ना ही मैं चाहता हूँ कि वो मुझे खिलाएं। बेशक अल्लाह वही कसरत से रिज़्क़ देने वाला, क़ुव्वत वाला, बहुत मज़बूत है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इस कायनात को तख्लीक़ किया और इन्हीं तख्लीक़ात में से रिज़्क़ भी अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तख्लीक़ है। रिज़्क़ किसे कहते हैं? हर वो चीज़ जिससे ज़िंदगी का वजूद कायम रहे, जैसे कि ज़िंदगी, उम्र, हवा, रोशनी, खाना, इल्म, सलाहियत, दौलत, औलाद, ज़ोज, रिश्ते वग़ैरह। रिज़्क़ को पैदा करने वाला भी अल्लाह ही है, उसका मालिक भी वही है और उसमें तसर्रुफ़ यानी कि तब्दीली करने वाला भी अल्लाह ही है। मुख्तलिफ़ मखलूक़ात का रिज़्क़ भी मुख्तलिफ़ है और इतनी कसरत से पैदा करने वाला अल्लाह ही है। आसमान की मखलूक़ात का रिज़्क़ कुछ और है, ज़मीन की सतह की मखलूक़ात का रिज़्क़ कुछ और है, ज़मीन के अंदर की मखलूक़ात का रिज़्क़ मुख्तलिफ़ है। पानी की सतह की मखलूक़ात का रिज़्क़, पानी की गहराई की मखलूक़ात का रिज़्क़, नबातात का रिज़्क़, इंसानों का रिज़्क़, सबका रिज़्क़ मुख्तलिफ़ है। आइए इस कायनात के रिज़्क़ पर गौर करके अल्लाह सुब्हानहू व तआला के राज़िक़ होने के बारे में जानते हैं। आसमान की मखलूक़ात की हम बात करें, आसमान में जितने भी परिंदे हमें नज़र आते हैं, कितनी कसरत से अल्लाह ताला ने इनको पैदा किया। हम एक इलाके के परिंदे नहीं गिन सकते, एक मुल्क के परिंदे नहीं गिन सकते। इसी तरह से इन परिंदों के अंदर इतनी ज़्यादा स्पीशीज़ पैदा करने वाली ज़ात अल्लाह सुब्हानहू व तआला की है। जैसे कि चिड़िया एक परिंदा है, इसी तरह से तोता एक परिंदा है, और फिर इन परिंदों की आगे कितनी ज़्यादा तादाद है, हम गिन भी नहीं सकते, हमें अंदाज़ा भी नहीं होता। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इन तमाम परिंदों को पैदा किया, इनको रिज़्क़ दिया, वजूद को बरकरार रखे हुए है मुसलसल। इसी तरह से इनको खाने को भी दिया। खाने में हम अंदाज़ा भी नहीं करते कि कौन सी चिड़िया जो है उसके लिए अल्लाह ताला ने कौन सा रिज़्क़ पैदा किया, कौन सा दाना खाकर वो अपनी ज़िंदगी को बाकी रखेगी। इसी तरह से ये तो एक चिड़िया की हम बात कर रहे हैं, तमाम की तमाम चिड़िया को अगर कंसीडर करें, इसी तरह से तोते की नस्ल को कंसीडर करें और बाकी तमाम परिंदों की नस्लों को, तो ये अल्लाह सुब्हानहू व तआला की कैसी अज़ीम कुदरत है कि इतनी मुसलसल कसरत के साथ मखलूक़ात को पैदा किया और उन सब को रिज़्क़ देता चला जा रहा है। और फिर इसी तरह से इनको रहने का जो रिज़्क़ दिया, हमें अंदाज़ा भी नहीं होता कितने आंधी तूफ़ान आते हैं और फिर भी अल्लाह सुब्हानहू व तआला इनके घरों को बाकी रखते हैं, या फिर क्या है, इनको हर तरह से प्रोटेक्ट किए हुए हैं, हिफाजत दिए हुए हैं। इसी तरह से आसमान के अंदर जितने भी हशरात हमें नज़र आते हैं, हशरात तो इतने ज़्यादा हैं, इस ज़मीन पर 8.1 बिलियन के करीब इंसान मौजूद है, और हर इंसान में अगर डिवाइड कर दिया जाए इन हशरात को, यानी कि मैं अगर रख लूँ 20 करोड़, आप रख लें 20 करोड़ हशरात, फिर भी जो है इस ज़मीन के ऊपर हशरात की तादाद ज़्यादा है, और इन तमाम हशरात के वजूद को कायम रखने वाली अल्लाह ही ज़ात है। जैसे कि एक मच्छर देखें कैसे वो अपनी ज़िंदगी गुजारता है, उसको ज़िंदगी गुजारने के लिए जो कुछ भी चाहिए, उसको रहने की जगह चाहिए, उसको अपना खाना चाहिए, हर चीज़ अल्लाह ताला उसे मुहैया करता है। इसी तरह से बाकी जितने मच्छर हैं और बाकी तमाम मखलूक़ात। और फिर जैसे कि देखिए शहद की मक्खी या तितली, कौन से फल से, कौन से फूल से इन्होंने अपना रिज़्क़ लेना है, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने तयन कर रखा है। कितने ही हशरात हैं, कितने ही जानदार ऐसे हैं जो कितने सब्ज़े को खा जाते हैं, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इनका रिज़्क़ मुक़र्रर कर रखा है। ज़मीन की सतह की मखलूक़ात में कितनी ज़्यादा वैरायटी है, कितनी कसरत से मखलूक़ात है। घोड़ा एक स्पीशी है, इसी तरह से मुर्गी जो है वो एक स्पीशी है, बंदर एक स्पीशी है, ज़ीबरा जो है वो एक स्पीशी है। इसी तरह बाकी तमाम
جاندار، اور پھر ایک اسپیشی کے اندر کتنے زیادہ تعداد میں جاندار موجود ہیں، اور ایک ایک کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کھلا رہے ہیں۔ ان کے کھانے بھی مختلف ہیں، کسی کو اللہ تعالیٰ نے گھاس کھانے کا رزق دیا، کسی کو گوشت کھانے کا، اور کسی کو باقی تمام پھل سبزیاں کھانے کا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سب کو مسلسل رزق دیتا چلا جا رہا ہے۔ زمین کے اوپر جتنے بھی رینگنے والے جاندار ہیں، ان کا بھی ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتا کہ کون سی جگہ پر کون سا جاندار موجود ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان سب کو رزق دیے ہوئے ہیں۔ پانی کی مخلوقات کا رزق مختلف ہے۔ اگر ہم بات کریں بلو ویل کی، تو اللہ تعالیٰ ایک بلو ویل کو ایک دن میں 1000 kg کا جو کھانا وہ کھا جاتی ہے۔ ایک دن میں جب اتنا کھانا کھا جاتی ہے، یعنی کہ ایک دن میں ایک ویل مچھلی پورے شہر کے جتنا کھانا کھا جاتی ہے۔ مسلسل اس کو کثرت سے رزق دینے والی کون ذات ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی، اور اتنی کثرت سے ان رزق کو پیدا کرنے والی ذات بھی اللہ تعالیٰ کی ہی ہے۔ نباتات کا رزق، نباتات جو ہے خود بہت سے جانداروں کا رزق ہے، اور ان کا بھی رزق ہے، ان کو اگنے کے لیے بھی رزق چاہیے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو کتنی کثرت سے پیدا کیا، ہمیں اندازہ بھی نہیں کہ اس زمین کے اوپر کتنے زیادہ نباتات ہیں۔ اور پھر ایک درخت کی بات کریں، ایک پودے کی بات کریں، تو اس کے اندر ایک پتا بھی موجود ہو تو اس پتے کو بھی رزق اللہ سبحانہ و تعالیٰ مسلسل دیے ہوئے ہیں۔ اس کا کیا رزق ہے؟ پانی کا رزق ہے۔ اسی طرح سے سورج کی روشنی کا رزق ہے، ہوا کا رزق ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی کتنی بڑی رحمت ہے، اس کی قدرت ہے کہ اپنی قدرت سے سب کو رزق دیتا چلا جا رہا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ کا ہاتھ بڑھا ہوا ہے، نہیں کم کرتا اس کو رات اور دن کا خرچ کرنا۔ اور فرمایا، کیا تم نے غور کیا جب سے زمین و آسمان پیدا ہوئے تو ان سب نے اس کے ہاتھ میں کچھ کمی نہیں کی۔ سورۃ عنکبوت میں فرمایا، اور کتنے ہی جاندار ایسے ہیں جو اپنا رزق اٹھائے نہیں پھرتے، اللہ ان کو بھی رزق دیتا ہے اور تم کو بھی، اور وہ سب کچھ سننے والا جاننے والا ہے۔ انسان اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی سب سے اہم مخلوق ہے، جسے اللہ نے شعور دیا ہے اپنی پہچان کے لیے۔ انسان کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، اور اس پوری کائنات کو انسان کے لیے پوری کائنات کو مسخر کر دیا۔ انسان کے لیے اللہ تعالیٰ کا رزق دو طرح کا ہے، ظاہری اور باطنی، یعنی جسمانی اور روحانی۔ جسمانی اور روحانی رزق دونوں بیک وقت ہی انسان کی ضرورت ہے۔ جسمانی رزق کی بات کریں تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو پھل کا رزق دیا ہے۔ پھل کتنی مختلف اقسام کے ہیں، مختلف موسموں کے مختلف پھل ہوتے ہیں، مختلف علاقوں کے مختلف پھل ہوتے ہیں، اور اتنی کثرت سے اللہ تعالیٰ ان کو پیدا کیے چلے جا رہے ہیں، مختلف ذائقے، مختلف رنگ اور مختلف فائدوں والے پھل۔ پھر ہم یہ بھی نہیں گن سکتے کہ میں نے اپنی زندگی میں کتنے سیب کھا لیے اب تک، کتنے انگور کے دانے کھا لیے، کیا آپ گن سکتے ہیں؟ نہیں گن سکتے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی ہے جس نے ہمیں اب تک کھلایا ہے اور ہمارے مرتے دم تک کھلائے گا۔ اور اس زمین پر جب سے اس نے اس کائنات کو تخلیق کیا، تب سے اس زمین پر وجود کو برقرار رکھنے کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ رزق مسلسل پیدا کیے چلے جا رہا ہے۔ پھر سبزیوں کا رزق مختلف اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کے فائدے رکھے۔ وہ چاہتا تو ایک ہی سبزی دے دیتا ہمیں کھانے کو، لیکن یہ اس کی بہت بڑی قدرت کی نشانی ہے۔ اس نے اتنی ورائٹی سے، اتنے مختلف رنگ، مختلف ذائقوں کے ساتھ ان کو پیدا کیا، اور سب کے فائدے بھی مختلف ہیں۔ انسان کو مسالوں کا رزق دیا، ہمیں اندازہ بھی نہیں ہوتا کہ ہمارے کھانے جو ہیں ان مسالوں کے بغیر ادھورے ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہی ان کو پیدا کرنے والا ہے، اور اتنی کثرت سے پیدا کرتا چلا جا رہا ہے۔ اناج کا رزق اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ ہماری ایک تھالی کے اندر کتنے چاول کے دانے ہوتے ہیں، ایک وقت میں ہم کتنے چاول کے دانے کھا جاتے ہیں، ہمیں اندازہ نہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اتنی کثرت سے اس کو پیدا کیے ہوئے ہے۔ اسی طرح سے دالیں، کتنے دانے ہم کھا جاتے ہیں ایک برتن میں، تو یہ اللہ تعالیٰ کی کیسی قدرت ہے کہ وہ مسلسل پیدا کرتا چلا جا رہا ہے، کبھی کم نہیں ہوتی یہ دالیں۔ اسی طرح پھر ڈرائی فروٹس مختلف علاقوں کے مختلف ہوتے ہیں، اور ان کو بھی مسلسل کثرت سے اللہ تعالیٰ ہی پیدا کیے چلے جا رہا ہے۔ گوشت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی کتنی بڑی رحمت ہے، انسان کو تقویت دیتے ہیں، اور ایسا نہیں کیا اللہ تعالیٰ نے کہ ایک قسم کا گوشت دے دیا، مختلف قسم کے گوشت رکھے اور سب کے اندر مختلف فائدے رکھے۔ مشروبات کی مختلف اقسام دی، چائے، کافی، شربت، اسی طرح سے جوس وغیرہ میں سے۔ اللہ تعالیٰ کی کتنی بڑی نعمت ہے کہ اس نے اتنا کچھ انسان کو کھانے اور پینے کو دیا۔ پھر انسان جو اپنے دسترخوان سجاتا ہے، ایک چیز سے مختلف کھانے بنا لیتا ہے،
انسان کے ذہن میں یہ خیالات ڈالنے والی کون ذات ہے؟ اللہ تعالیٰ کی۔ انسان نے جو جنک فوڈ بنا لیا، اس کے لیے بھی انسان کے ذہن میں خیالات ڈالنے والی کون ذات ہے؟ اللہ تعالیٰ کی۔ جڑی بوٹیوں کو جو انسان استعمال کرتا ہے اپنی خوراک کے طور پر یا پھر ادویات کے طور پر، یہ رزق بھی اللہ نے ہی انسان کو دیا ہے۔ انسان کے لیے اللہ تعالیٰ نے بہت سے رزق رکھے، جیسے کہ استعمال کے رزق۔ انسان اللہ سبحانہ تعالیٰ کی زمین سے، پتھروں میں سے کیا کچھ نکالتا ہے اپنے سونے جواہرات کے لیے، اور پھر اسی طرح سے انہی پتھروں میں سے انسان جو ہے پتھر مزید نکالتا ہے اپنے گھروں کے لیے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے یہی زمین سے رزق مزید استعمال کے لیے انسان کو دیا، جیسے کہ تیل، کوئلہ، لوہا، نمک وغیرہ۔ انسان کے استعمال کا رزق ہر وہ چیز جو انسان اون کرتا ہے، کپڑے، جوتے، قلم، کتابیں، یہ سارا کچھ۔ کیا ہم سب اپنی اپنی جگہ پر غور کریں کہ اللہ تعالیٰ نے کیا کچھ ہمیں دے رکھا ہے اور کتنی کثرت سے دے رہا ہے۔ جب سے ہم پیدا ہوئے اور مرتے دم تک اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں یہ سب کچھ دیتا رہے گا۔ اسی طرح سے گھر کتنی بڑی نعمت ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا بہت بڑا رزق ہے۔ دولت اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا رزق ہے۔ عمر انسان کے پاس اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا رزق ہے۔ ہنر، علم اور سمجھ، انسان کہتا ہے میرا ہنر، میرا علم، میری سمجھ، یہ سب کچھ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا ہی دیا ہوا ہے۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ یہ سب کچھ وقت کے ساتھ، عمر کے ساتھ یا پھر صحت کے ساتھ چلے جاتے ہیں۔ انسان کے پاس جو رشتوں کا رزق ہے، چاہے وہ اولاد کی صورت میں ہو، زوج کی صورت میں ہو، والدین کی صورت میں، بہن بھائی یا دوست کی صورت میں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا بہت بڑا رزق ہے اور بہت بڑی نعمت ہے۔ انسان کے پاس جو نیند ہے، اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ جن لوگوں کو نیند آنا مشکل ہے یا پھر تھوڑی سی نیند لے کر آنکھ کھل جاتی ہے، وہ بہتر طریقے سے جانتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا کتنا بڑا رزق ہے نیند۔ انسان کے پاس جو صحت ہے، فرصت ہے، اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا رزق ہے۔ انسان ان چیزوں کو فور گرانٹیڈ لیتا ہے، صحت کو کچھ نہیں سمجھتا۔ جب وہ چلی جاتی ہے تب وہ خیال کرتا ہے صحت ہوتی تو میں یہ کر لیتا، صحت ہوتی تو میں وہ کر لیتا۔ فرصت بھی جب چلی جاتی ہے تو انسان سوچتا ہے فرصت ہو تو پھر ہم یہ کریں، فرصت ہوگی تو یہ بھی کر لیں گے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو کچھ ہمیں دے رکھا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا رزق ہے، ہمیں اس کو ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ محبت اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا رزق ہے، خواہ اللہ کی جانب سے ہو یا انسانوں کی جانب سے۔ حفاظت اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا رزق ہے، سکون اللہ کا بہت بڑا رزق ہے۔ کیا ہم یہ سب کچھ گن سکتے ہیں کہ اب تک ہم نے ان تمام رزق میں سے کیا کچھ استعمال کر لیا؟ ہم تو گن بھی نہیں سکتے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اتنا کچھ انسان کو دے رکھا ہے، اور انسان کیا کہتا ہے؟ اللہ نے میرے لیے کیا ہی کیا ہے؟ یاد رکھیں کہ یہ رزق جو ہے اللہ کی محبت کی دلیل نہیں ہے، نہ ہی اس کے راضی ہونے کی دلیل ہے، کیونکہ یہ رزق تو کافروں، مشرکوں، اللہ کے نافرمان لوگوں کے پاس بھی ہے، بلکہ یہ سب کچھ آزمائش ہے۔ انسان کثرت اور قلت میں آزمایا جا رہا ہے کہ وہ اپنے رب کو کیا جواب دیتا ہے۔ سورۃ الملک میں فرمایا، جس نے زندگی اور موت کو پیدا کیا تاکہ وہ تمہیں آزمائے، تم میں سے کون اچھے عمل کرنے والا ہے۔ سورۃ فاطر میں بتایا، اے لوگو یاد کرو اللہ کی نعمت کو جو اس نے تم پر کی، کیا اللہ کے سوا کوئی اور خالق بھی ہے جو تمہیں آسمان و زمین سے رزق دیتا ہو؟ تو کہاں تم پھیرائے جاتے ہو، یعنی کس کی طرف منہ کرتے ہو اللہ کو چھوڑ کر جس نے اتنا کچھ تمہیں دے دیا۔ جب اللہ سبحانہ وتعالیٰ اتنے زیادہ رزق دیے ہوئے ہے اور مسلسل دیتا چلا جا رہا ہے، اور تمام رزق کا مالک بھی وہی ہے، تو انسان سوچتا ہے کہ اللہ نے مجھے کمی کیوں کی، میرے رزق میں کمی کیوں کی، مجھے اولاد کم کیوں دی، مجھے دولت کم کیوں دی، مجھے کپڑے کم کیوں دیے، یا باقی تمام رزق میں سے کمی کیوں کی۔ اس کا جواب اللہ تعالیٰ نے دیا ہے۔ سورۃ شورى میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، اور اگر اللہ بندوں کے لیے پھیلا دے رزق تو وہ زمین میں بغاوت کر دیں، مگر وہ اندازے سے اتارتا ہے جو وہ چاہتا ہے، بے شک وہ اپنے بندوں سے باخبر ہے اور سب کچھ دیکھنے والا ہے۔ انسان کے لیے باطنی یعنی روحانی رزق بھی ہے، اور وہ ہے ایمان کا، توحید کا، اللہ کی پہچان کا۔ یہ رزق صرف اسی کو ملتا ہے جو اس کا مستحق ہوتا ہے یا پھر جو اس کا طلبگار ہوتا ہے۔ یہ رزق بھی اللہ نے اسباب کے ذریعے سے ہی رکھا ہے، انسان کی کوششوں یا پھر آزمائشوں کے ذریعے۔ اللہ کی پہچان کا، ہدایت کا رزق خاص لوگوں کو ہی ملتا ہے۔ آخرت کا رزق بھی ہے جنت کی شکل میں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جنت میں ایک اعلان کرنے والا اعلان کرے گا، یقیناً تمہارے لیے یہ بھی ہے
کہ تم ہمیشہ صحت مند رہو گے، کبھی بیمار نہ پڑو گے، اور یہ بھی تمہارے لیے ہے کہ ہمیشہ زندہ رہو گے، کبھی موت کا شکار نہیں ہوگے۔ یہ بھی تمہارے لیے ہے کہ ہمیشہ جوان رہو گے، کبھی بوڑھے نہیں ہوگے۔ یہ بھی تمہارے لیے ہے کہ ہمیشہ ناز و نعم میں رہو گے، کبھی زحمت نہ دیکھو گے۔ یہی اللہ عز و جل کا فرمان ہے، اور انہیں ندا دے کر کہا جائے گا کہ یہی تمہاری جنت ہے، جس کے تم ان اعمال کی وجہ سے وارث بنا دیے گئے ہو جو تم کیا کرتے تھے۔ انسان یہ تمام چیزیں دنیا میں ڈھونڈتا ہے، یہ سب چیزیں ملیں گی نا، لیکن جنت میں ملیں گی۔ انسان کو صحت بھی ملے گی، زندہ بھی رہے گا، ہمیشہ جوانی بھی ملے گی، اور ناز و نعام کی زندگی ہوگی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا، حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتایا کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے، اے میرے بندے، بے شک میں نے ظلم اپنی ذات پر حرام کر رکھا ہے، اور تمہارے درمیان بھی حرام کر رکھا ہے، بس تم ظلم نہ کرو آپس میں۔ اے میرے بندو، تم سب بھٹکے ہوئے ہو سوائے جس کو میں ہدایت دوں، بس مجھ سے ہدایت مانگو، میں تمہیں ہدایت دوں گا۔ اے میرے بندو، تم سب بھوکے ہو سوائے جس کو میں کھانا کھلاؤں، بس مجھ سے کھانا مانگو، میں تمہیں کھلاؤں گا۔ اے میرے بندو، تم سب ننگے ہو سوائے جسے میں پہنچاؤں، بس مجھ سے کپڑے مانگو، میں تمہیں پہنچاؤں گا۔ اے میرے بندو، تم سب دن رات خطائیں کرتے ہو، اور میں بخش دوں گا سارے کے سارے گناہ، بس مجھ سے بخشش مانگو۔ اے میرے بندو، بے شک تم مجھے کوئی نقصان یا فائدہ نہیں پہنچا سکتے۔ اے میرے بندو، تم سب پہلے اور پچھلے جن اور انس متقی بن جاؤ تو میرے ملک میں کچھ کمی نہیں کر سکتے، اور اگر سارے گناہ گار بن جاؤ تو بھی میرے ملک میں کسی قسم کی کوئی کمی نہیں کر سکتے۔ اے میرے بندو، تم سب کے سب ایک میدان میں جمع ہو کر مجھ سے مانگو، میں سب کو اس کے سوال کے مطابق دوں گا، تو پھر بھی میرے خزانے میں کچھ کمی نہیں ہوگی مگر جتنی کمی کرتی ہے سوئی جب وہ سمندر میں ڈالی جائے۔ آئیے اس بادشاہ کائنات کے ساتھ تعلق کو مضبوط کریں جو دنیا اور آخرت کے رزق کا مالک ہے، جس نے بن مانگے اتنا کچھ دے دیا۔ وہ مانگنے پر ضرور عطا کرتا ہے، لیکن اس کے فیصلے جو ہے وہ علم اور حکمت پر مبنی ہوتے ہیں، وہ اندازے سے ہی دیتا ہے۔ وہ ذات جو پسند کرتا ہے کہ صرف اسی سے مانگا جائے۔ بڑی ذات کو چھوڑ کر چھوٹوں کو کیوں پکاریں، چھوٹوں سے کیوں مانگیں؟ آئیے محبت کے ساتھ اللہ کو الرازق الرزاق کہہ کر پکاریے۔ فائدہ کیا ہوگا؟ اللہ کے ساتھ تعلق مضبوط ہوگا، اللہ کی نعمتوں پر یقین ہوگا، دل میں اطمینان ہوگا، اور خوشی محسوس ہوگی کہ میرے رب نے بن مانگے اتنا کچھ دے دیا۔ وہ مانگنے پر دینے کی پوری قدرت رکھتا ہے۔ اسی طرح سے لوگوں سے امیدیں باندھنے سے نجات ملے گی، لوگوں سے چھٹکارا ملے گا، اللہ کی محبت دل میں محسوس ہوگی، نعمتوں کی قدر دل میں آئے گی۔ کرنے کے کیا کام ہے؟ کائنات میں اللہ کے رزق پر غور و فکر کرنا ہے، خاص کر کے اپنی ذات میں اللہ تعالیٰ کے رزق کو مانگنا ہے، اور اسی طرح سے گننا ہے، لکھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے میری ذات میں کیا کیا کچھ دے رکھا ہے۔ دنیا میں کوئی بھی نعمت چاہیے، مال چاہیے، اولاد چاہیے، گھر چاہیے، عزت چاہیے، محبت چاہیے، سکون، خوشی، کچھ بھی چاہیے تو اللہ سے ہی مانگنی ہے۔ ہدایت چاہیے تو اللہ سے مانگنی ہے۔ ہدایت اس زمین پر اللہ تعالیٰ کی بہت قیمتی اور بہت بڑی نعمت ہے، اللہ سے ہی مانگنی ہے۔ مختلف دعائیں مانگنی ہے، خاص کر کے جنت الفردوس کا سوال کرنا ہے۔ اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی۔ اے اللہ، بے شک میں تجھ سے سوال کرتی ہوں ہدایت کا، تقوی کا، عافیت کا اور غنا کا۔ اللہم ارزقنا وانت خیر الرازقین۔ اے اللہ ہمیں رزق عطا فرما، بے شک تو بہترین رزق دینے والا ہے۔ اللہم انی اسألک الجنة الفردوس مع النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ اے اللہ، میں تجھ سے جنت الفردوس کا سوال کرتی ہوں، انبیاء، صدیقین، شہداء، صالحین کے ساتھ۔ اللہم اعطنا ولا تحرمنا وزدنا ولا تنقصنا واکرمنا ولا تہنا وآثرنا ولا تؤثر علینا۔ اے اللہ، عطا کر ہمیں اور محروم نہ کر، اور ہمیں زیادہ دے اور کمی نہ کر، اور ہمیں عزت دے اور ذلیل نہ کر، اور ہمیں ترجیح دے، ہم پر کسی کو ترجیح نہ دے۔ الحمدللہ، آج کے اس نام سے آپ نے جو کچھ بھی سیکھا ریفلیکشن میں ضرور شیئر کیجئے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔